Welcome to Medical Ocean. Today we will discuss FHP form second part 2. हाफ हमने पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किया था, इसमें हम पार्ट 2 डिस्कस कर लेंगे। GCS तक हमने पढ़ा था कॉग्निटिव परसेप्शंस का मतलब क्या है कि आपके माइंड के साथ रिलेटेड है। आपके माइंड में जो चीज़ें थिंक करते हैं तो उसको हम कॉग्निटिव परसेप्शंस कहते हैं। उसमें हमने GCS तक पढ़ा था। एनी स्पीच डिफ़िकल्टी, उसको कोई स्पीच की डिफ़िकल्टी नहीं है। स्पीच में वो स्लटर स्पीच है या बाकी नहीं बोल सकता है, कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं है, तो या ट्यूब लगा है, मल्टीपल मसले उसको आ सकते हैं, वो तो इसमें नहीं है। फिर मेमोरीज़ आपके पास है। मेमोरीज़ के हमारे पास 3 टाइप्स हैं कॉमनली। इमीडिएट मेमोरी हम उसको कहते हैं जो सेकंड में हम लोगों को सेकंड में हमें पता बताते हैं। मीन्स कि आप जो बात करते हो वो आपके साथ रिपीट करता है। मीन्स 1 2 3 4 5 आप उसको कहते हो कि आप इसको रिपीट कर लो, तो वो आपके साथ रिपीट करता है कि 1 2 3 4 एंड 5। उसको हम क्या कहते हैं? इमीडिएट मेमोरीज हम कह सकते हैं। फिर रीसेंट मेमोरी आपके पास है, तो उसका मतलब क्या है? रीसेंट मेमोरी का कि आपने कुछ मिनट्स में या कुछ डेज़ में, कि आप एक हफ़्ता पहले कहाँ पे थे या कुछ दिन पहले आप कहाँ थे, सही? तो ये आपके पास रीसेंट मेमोरी है। फिर जो आपके पास आप उसकी पूछते हो कि उसके स्कूल कहाँ से पढ़ा था या कहाँ पे आप पैदा हुए थे, वो आपके पास रिमोट मेमोरी है, ईयर सालों पहले, सही? तो उसको फिर हम क्या कहते हैं? रिमोट मेमोरीज़, कि कहाँ पे पैदा हुए थे या आपने मैटर कहाँ से किए हैं जो ओल्ड एज में हो, तो उससे अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हो। फिर विजन, उसके कहते हैं विजन का मतलब क्या है कि वो ने कोई नज़र उसका किस तरह है, ग्लासेस पहनता है नहीं पहनता है, कोई लेंस लगाया है नहीं लगाया, तो ये विजन में हम उससे पूछते हैं, सही? लेंसेज हो या ग्लासेस हो तो उसके हम पूछते थे। फिर हियरिंग, हियरिंग में उसने कोई डिवाइस लगाया है कि नहीं, या उसको नॉर्मल बातें सुनाई देता है। कोई डिवाइस लगाया है या नहीं लगाया या नॉर्मल बातें उसको सुनाई देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? हियरिंग वो कहते हैं। अच्छा, फिर पेन, पेन के आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं, सही है? पेन के लिए मैंने आप लोगों को कहा कि हम कोल्डेरा यूज़ करते हैं, सही है? उसमें हम क्या क्या देखते हैं? कोई बताएगा? कोल्डेरा में हमारे पास फर्स्ट हम क्या देखते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं। क्या देखते हैं? सी मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या देखिए? डल पेन है, इची पेन है, शार्प पेन है, स्टबिंग एंड प्रेशर। कौन सा पेन आपके पास है मरीज़ को, तो उसको हम क्या कहते हैं कोल्डेरा में? डल, इची, शार्प बहुत तेज़ है, स्टबिंग चुप चुप रहा है, सही? प्रेशर एक जगह पे ज़ोर आ रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रेशर। फिर ऑनसेट का मतलब क्या है? ऑनसेट, व्हेन डिड द पेन स्टार्ट, पेन कब स्टार्ट हुआ है? ऑनसेट कब स्टार्ट हुआ है, कितने टाइम से, सही? उसको हम क्या कहते हैं? ऑनसेट। उसके बाद आपके पास क्या है? लोकेशंस, कहाँ पे हो रहा है? लोकेशन, किस जगह पे आपके पास पेन बहुत ज़्यादा है। फिर ड्यूरेशन, कितने टाइम से, ड्यूरेशन का मतलब क्या है कि कितने टाइम से। उसके बाद एग्जासर्बेशंस, एग्जासर्बेशन का मतलब क्या है? किस वजह से आपके पास पेन ज़्यादा होता है, किस वजह से आपके पास पेन ज़्यादा होता है, किस वजह से आपको तकलीफ ज़्यादा होती है? चलने से, बैठने से, खाने से, लेटने से, किस वजह से आपको पास पेन ज़्यादा होता है? रेडिएट, कहाँ तक होता है? रेडिएट का मतलब क्या है? कहाँ तक होता है, सही? फिर रिलीफ, रेडिएट के बाद आपके पास क्या है? रिलीफ है या एसोसिएट साइन सिम्टम। रिलीफ का मतलब क्या है? व्हाट प्रोवाइड रिलीफ, किस चीज़ से आपके पास पेन कम होता है। फिर आपको एसोसिएटेड साइन फैक्टर, नाजिया, एंजाइटी, ये आपके पास है कि नहीं? एलिवेटिंग फैक्टर्स किस वजह से ज़्यादा होता है, सही? लेकिन साथ में आपके पास डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट दिए, सही? एलिवेटिंग फैक्टर किस वजह से आपके पास ये पेन क्या होता है? ज़्यादा होता है। उसके साथ एसोसिएटेड साइन सिम्टम भी हम उसको कह सकते हैं। आर ए आर में आता है, आर ए का मतलब है एसोसिएटेड साइन सिम्टम। तो उसके बाद नाज़िया, वोमिटिंग वगैरह इसके साथ है कि नहीं? फिर नर्सिंग डायग्नोज हम इस हिसाब से हम बना सकते हैं। 6 पे हम आते हैं, तो 6 में आपके पास स्लीप पैटर्न आपके पास है। स्लीप पैटर्न आपके पास क्या है, सही? रेस्ट एंड स्लीप, आज हम रेस्ट एंड स्लीप के बारे में हम पढ़ेंगे, सही है? अच्छा, तो स्लीप क्यों ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए?
سلیپ اس لیے ضروری ہے ہمارے باڈی کے لیے کیونکہ سلیپ کے بغیر ہم ریلیکس نہیں رہ سکتے. اگر آپ پوری دن نہیں سوتے ہو صحیح تو پھر کیا ہوگا، آپ کا کنسنٹریشن اس طرح نہیں ہوگا صحیح. تو اس لیے سلیپ کنسنٹریشن ہمارے پاس بہت زیادہ ضروری ہے. اور کیوں ضروری ہے؟ وہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ سلیپ ایک ایسی چیز ہے جس کے ہمیں ریلیکسیشن مل سکتی ہے. یہ آپ کا کامن ہوتا ہے. اب نمبر آف ہاور سلیپ 24 آور میں آپ کتنے سوتے ہو؟ ہوم میں، گھر میں کتنے سوتے تھے، اور ہاسپٹل میں؟ ہاسپٹل میں انسان لونلیس فیل کرتا ہے، اس لیے اس میں کیا ہوتا ہے پھر انسان کی وہ نہیں رہتی ہے، سلیپ اس طرح نہیں کر سکتا کیونکہ انسان آئسولیشن میں چلا جاتا ہے ہاسپٹل میں. اچھا، کوئی مسئلہ نیپس، وہ دن کو سوتا ہے کہ نہیں، یا کسی اور ٹائم تھوڑا سا وہ سوتا ہے کہ نہیں، اس کو ہم نیپس کہتے ہیں. پھر اینی پرابلمس ٹو فال اسٹے اسلیپ، اس کو کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ سلیپ میں گر سکتا ہے، باتیں کر سکتا ہے، یا اس کو نیند نہیں آتی، کوئی میں مسئلہ ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں، ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. یوز آف ٹرینکولائزر. اب ٹرینکولائزر آپ کے پاس کیا ہے؟ جی کون بتا سکتا ہے کہ ٹرینکولائزر آپ کے پاس کیا ہے؟ جی کو بولو. ٹرینکولائزر کا مطلب کیا ہے؟ میڈیسن. صحیح. کچھ لوگ ہمارے پاس انجیکشن یوز کرتے ہیں، کچھ لوگ ٹیبلیٹس یوز کرتے ہیں، کس لیے؟ سلیپ کے لیے. تو اس لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں ہم سلیپ کے لیے یہ ٹرینکولائزر وغیرہ ہم یوز نہیں کرتے ہیں. اینی ہوم ریمیڈیز ٹو انڈیوس سلیپ، کوئی ہوم ریمیڈیز ہے جس کی وجہ سے اس کا سلیپ بیٹر ہو سکتا ہے، جس کے بغیر اس کو نیند نہیں آتی؟ لائٹ آف کرنا ہو، کچھ کھانا ہو، کچھ پینا ہو، یا ایک چیز ہو جس کے بعد انسان کو سلیپ نہیں آتی. مائنڈ کے ساتھ ریلیٹڈ اکثر اس طرح ہوتا ہے، انسان کا بیڈ چینج ہوتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی، آپ لوگوں کو پتہ ہے. تو اس لیے اگر آپ گھر سے ہاسپٹل شفٹ ہوتے تو ہاسپٹل میں پھر اس طرح انوائرمنٹ آپ کو نہیں ملتی، تو آپ کو نیند اس طرح نہیں آ سکتی. ایویڈنس آف لیک آف سلیپ، کوئی لیک آف سلیپ اس کو ہے تو اس کے لیے کوئی ایویڈنس ہے اس کے پاس، کس وجہ سے؟ کوالٹی آف سلیپ. اب کوالٹی آف سلیپ کیا ہے کہ اس جب وہ سوتا ہے تو اس کی کس کوالٹی کے ساتھ وہ سوتا ہے؟ تو یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے. صحیح. کوالٹی رکھنا چاہیے سلیپ کے لیے، ادروائز کوالٹی نہ ہو تو سلیپ کا کوئی فائدہ پھر نہیں ہے اس طرح. ہوپ فلی یو انڈرسٹینڈ دیز تھنگس. پھر نرسنگ ڈائگنوز ہم بناتے ہیں، لیکن سلیپ کے ساتھ ساتھ ایک چیز آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. صحیح. جو میں آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ سلیپ کے آپ کے پاس اسٹیج 1 ہے، اسٹیج 2، اسٹیج 3 اینڈ اسٹیج 4. صحیح ہے. 4 اسٹیج آپ کے پاس ہے. فرسٹ اسٹیج آپ کے پاس کیا؟ ان آر ای ایم ہے. ان آر ای ایم میں آپ کے پاس کیا ہوتا ہے؟ ہارٹ بیٹ اینڈ بریتھنگ سلو ڈاؤن ہوتا ہے، مسل بگن ٹو ریلیکس ہوتے ہیں. صحیح. فیو منٹ کے لیے یہ ہوتا ہے، جیسے آپ چیئر پہ سو جاتے ہو یا مسجد میں آپ بیٹھ کے سو جاتے ہو، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان آر ای ایم کہتے ہیں. پھر ان آر ای ایم اسٹیج 2 اس کو ہم لائٹ سلیپ کہتے ہیں. ہارٹ بیٹ ریسپائریٹر فردر سلو ہو جاتے ہیں، نو آئی موومنٹ، اس میں آئی موومنٹ نہیں ہوتی ہے، باڈی ٹمپریچر ڈراپ ہوتا ہے، برینس پروڈیوس سلیپ اسپائنڈلس لاسٹ 25 منٹس. یہ 25 منٹس تک ہوتا ہے، تو اس میں آپ جو سنیپ وغیرہ لیتے ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان آر ای ایم کہتے ہیں. پھر ان آر ای ایم اسٹیج آپ کے پاس 3 ہوتا ہے، تو اس میں سلو ویو سلیپ آپ کے پاس، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. ڈیپ سلیپ ریٹ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. ہارٹ برن بریتھ اور سلو ہو جاتے ہیں، نو آئی موومنٹ اس میں ہوتا ہے، باڈی از فلی ریلیکس. اس میں کیا ہوتا ہے؟ باڈی فلی ریلیکس ہوتا ہے. کس میں؟ اسٹیج 3 میں باڈی فلی ریلیکس ہوتا ہے. ڈیلٹا برین ویوز آر پریزنٹ. اس میں ڈیلٹا برین ویوز کون سے اسٹیج میں پریزنٹ ہوتے ہیں؟ اسٹیج 3 میں آپ کے پاس پریزنٹ ہوتے ہیں. ٹیشو ریپیئر اینڈ گروتھ اینڈ سیل ریجنریشنز اس میں ہوتا ہے. امیون سسٹم اسٹرینتھ ہوتا ہے. پھر آر ای ایم اسٹیج آپ کے پاس، اس میں کیا ہوتا ہے؟ پرائمری ڈریمنگ اسٹیج. یہ آپ لوگوں کو آ سکتا ہے. صحیح. آر ای ایم اسٹیج میں اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ خواب کس میں دیکھتے تو آپ آر ای ایم اسٹیج میں ہم خواب وغیرہ دیکھ سکتے ہیں. آئی موومنٹ بیکم ریپڈ. آئی موومنٹ کیا ہوتا ہے آپ کے پاس؟ ریپڈ ہو جاتا ہے. صحیح ہے. باقی میں آئی موومنٹ نہیں ہوتا، اس میں آئی موومنٹ ریپڈ ہوتا ہے. بریتھنگ ہارٹ ریٹ انکریز ہوتا ہے. لم مسل بیکم ٹیمپرری پیرالائز ہو جاتے ہیں. برین ایکٹیویٹی از مارک انکریز. برین ایکٹیویٹی انکریز ہوتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس ایک امیج ہے، اس میں آپ لوگ دیکھ لو. تو یہ چیزیں آپ لوگوں کے پاس اس میں ہوتی ہے، جسٹ آپ کے لیے ریویو ہے. باقی آپ لوگوں کے اس پہ ایک پورا یونٹس ہے، تو اس میں ہم پڑھ لیں گے. صحیح ہے.
لیکن جسٹ ایک ریویو تھا، تو اس کے لیے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ سلیپ کیا ہے، اس میں کتنے سٹیجز ہے اور کیا ہے. سلیپ، سیلف پرسیپشن اینڈ سیلف کنسیپٹ. اب سیلف پرسیپشن اینڈ سیلف کنسیپٹ آپ کا کیا ہے؟ صحیح. اچھا، پیشنٹ پرسیپشن آف ہیز ہر سیلف. پیشنٹ کا اپنے بارے میں اس کا کیا کنسیپشن ہے؟ گرومنگ کس طرح ہے اس کا؟ صحیح. وائس ٹون کس طرح ہے اس کا؟ آئی کنٹیکٹ اس کا کس طرح ہے؟ گیسچر اینڈ کنگروئنٹ ود ورڈس. اچھا، اب سیلف پرسیپشن کا مطلب کہ اپنے بارے میں اس کا کیا خیال ہے. مریض کا اپنے بارے میں کیا ہے، اس کا کیا خیال ہے. صحیح. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سیلف پرسیپشن ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. پھر اس میں ہم مریض کو ہم دیکھتے ہیں گروم ہے کہ نہیں، اچھا ڈریس اس نے پہنا ہے کہ نہیں. گرومنگ کا مطلب کہ صاف ہو، اچھا ہو، اور ڈریس اس کا پہنا ہے کہ نہیں. پھر اس کا وائس کتنا ہے، آئی کنٹیکٹ. اگر آپ کے پاس ایک مریض ہو اور وہ آپ کے پاس کیا ہے، پاگل ہے. صحیح. تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس مریض کے آئی کانٹیکٹ ہے کہ نہیں ہے. صحیح ہے، کہ اس مریض کا پاس آئی کانٹیکٹ ہے کہ نہیں. صحیح ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، گیسچر، آئی کانٹیکٹ ہے کہ نہیں. اگر آئی کانٹیکٹ ہے تو اس میں مریض آپ کو سننا چاہتے ہیں، آپ کو بات کرنا ہے. آئی کانٹیکٹ نہیں تو مریض نہیں سنتے ہیں. پھر اس ورڈز کے ساتھ اس کا کیا ریئیکشنس ہے. اور اب گیسچر اینڈ پوسچر ہم کامن یوز کرتے ہیں. گیسچر آپ کے پاس کیا ہے، ایک مومنٹ آپ کے پاس ہے باڈی پارٹس کا، اس کو ہم کہتے ہیں گیسچر، اسپیشلی ہینڈس کا اور ایکسپریشنس کا، تاکہ اس کے ورڈز کے ساتھ کوئی ایکسپریشن کس طرح ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، گیسچرس ہم کہتے ہیں. اس میں انوالو ہوتے ہیں جسٹ باڈی پارٹس انوالو ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ باڈی پارٹس انوالو ہوتے ہیں. وہ یوز کرتے ہیں ہینڈ کو، آئی کو، تاکہ اس ورڈز کو ہم ریپلیس کریں. صحیح. یہ کب یوز ہوتے ہیں؟ تب یوز ہوتے ہیں جب وہ ایٹیچیوڈ اور ایموشن یوز کرتے ہیں. اس میں ہم کیا یوز کرتے ہیں؟ گیسچر ہم یوز کرتے ہیں. کیا یوز کرتے ہیں؟ گیسچر ہم یوز کرتے ہیں. اب پوسچر آپ کے پاس کیا، اس میں باڈی پوزیشن کو کہتے ہیں. باڈی پارٹس کو یا باڈی پوزیشن کو ہم دیکھتے ہیں. انوالو ہوتا ہے اس میں ہول باڈی. وہ ورڈ کے ساتھ اس کا کوئی ریلیشن نہیں ہوتا ہے. کنجینیٹل بھی ہو سکتا ہے یا باقی اس کے باڈی شیپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس طرح بنا ہے. صحیح. یا اور یہ آپ کی کانفیڈنس اور موڈ اور ایٹیچیوڈ کو کم کرنے میں کر دیتا ہے، کیونکہ آپ کی باڈی شیپ خراب ہو تو اس میں پھر مسئلے آ سکتے ہیں. پوسچر کے پھر ڈفرینٹ ٹائپس ہے. صحیح. ہم نے ایکٹیویٹی اینڈ ایکسرسائز میں پڑھے بھی تھے. کائپوسس، لارڈوسس، اسکولیوسس اینڈ. صحیح. یہی آپ کے پاس ہے. تو اس طرح آپ کا سیلف کنسیپٹ اینڈ پرسیپشن ہم یہ دیکھتے. لیکن گیسچر آپ کے پاس کیا ہے، آپ ہاتھوں سے جو بات کرتے ہو، آنکھوں سے، تو اس کو ہم گیسچر کہتے ہیں. لیکن کبھی بھی اپنے بڑوں کے سامنے ہاتھ سے بات نہیں کرنا ہے، یہ بات یاد رکھو. اور کبھی ایٹیچیوڈ نہیں دکھانا ہے. آپ ہاتھ سے بات کرو گے، ایٹیچیوڈ دکھاؤ گے تو آپ کے لیے مسئلے اور بنیں گے. پھر رول ان ریلیشن شپ پیٹرنس. فیملی اس کے پاس کیا ہے رول ان ریلیشن شپ میں. صحیح ہے. تو ان چیزوں کو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. فیملی اس کے دو ٹائپس ہے آپ کے پاس. ایک آپ کے پاس ایکسٹینڈڈ ہوتا ہے. صحیح. دوسرا آپ کے پاس کیا ہوتا ہے فیملی میں؟ نیوکلر. صحیح. تو نیوکلر اور ایکسٹینڈڈ فیملی میں کیا ڈفرینس ہے؟ صحیح. یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. اب نیوکلر فیملی آپ کے پاس کیا ہوتا ہے، اس کو ہم ایلیمنٹری فیملی بھی کہہ سکتے ہیں. صحیح. ایلیمنٹری فیملی، اس میں جسٹ کپل ہوتے ہیں، مدر اینڈ فادر اور اس کے بچے. صحیح. کپل اور اس کے بچے، مینز آپ کے ماں باپ اور آپ، بس. آپ کے ماموں یا چچا یا خالہ یا پھوپھی وغیرہ نہیں رہتے ہیں. جو ایکسٹینڈڈ فیملی ہے اس میں آپ کے پاس زیادہ تر لوگ سکتے ہیں. آپ کے انکلز، آنٹی، کزن وغیرہ سب رہتے ہیں. تو یہ اس فیملی میں فرق ہے، ایکسٹینڈڈ ہے یا آپ کے پاس نیوکلر فیملی. تو اس میں آپ کے پاس یہ فرق ہونا چاہیے. پھر رسپانسبلٹی ان فیملی. فیملی میں اس کو کیا رسپانسبلٹی دی ہے، کون سا کام وہ کرے گا، کون سا کام نہیں کرے گا. صحیح.
اگر آپ سمجھدار ہو تو آپ کو لوگ رسپانسبلٹی دے سکتے ہیں، اگر آپ سمجھدار نہ ہو تو آپ کو کوئی رسپانسبلٹی نہیں ملے گا، یہ بات یاد رکھو۔ اس کے بعد رول شیئر بائی، رول کون شیئر کرتا ہے ان کے ساتھ؟ رول ان ڈیسیجن میکنگ، کوئی ڈیسیجن لیتے اس میں کوئی رولز ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، تو یہ باتیں ہیں صحیح۔ ڈیسیجن میں لوگ آپ کو تب انوالو کرتے جب آپ کے پاس نالج ہو، سکلز ہو اور آپ کے پاس ایکسپیرینس ہو، ادروائز آپ کو کوئی انوالو نہیں کرے گا، یہ بات یاد رکھو۔ لیجر انٹرٹینمنٹ ایکٹیویٹی، لیجر انٹرٹینمنٹ ایکٹیویٹی کا مطلب کیا ہے؟ جی یہ ہر ایک انسان کی کیا ہوتے ہیں؟ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ کیوں اس سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں؟ جی کس طرح ڈیفرنٹ ہوتے ہیں پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ کہ ہر ایک انسان جو ہے اس کے انٹرٹینمنٹ کے طریقے ڈیفرنٹ، کوئی واک کرتا ہے، کوئی بکس دیکھتا ہے، کوئی ہر وہ ایکٹیویٹی جس کو آپ فری ٹائم میں کرتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لیجر یا ایکٹیویٹیز کرتے ہیں صحیح۔ کوئی باغ میں کام کرتا ہے، کوئی بیچ پہ جاتا ہے، کوئی فشنگ کے لیے جاتا ہے، کوئی بک پڑھتا ہے، کوئی ڈرامز دیکھتا ہے، کوئی موویز دیکھتا ہے، کوئی کزن کے ساتھ بیٹھتا ہے باتیں کرتا ہے، کوئی ماں باپ کے ساتھ بیٹھتا ہے، کوئی تلاوت کرتا ہے، کوئی ملٹیپلس ہے آپ کے پاس صحیح۔ اچھا سوشلائزیشن، سوشلائزیشن موسٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے صحیح۔ اب سوشلائزیشن آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ سوشل ہو کہ نہیں ہو؟ سوشلائزیشن کی ڈیفینیشن کیا ہے صحیح؟ سوشلائزیشن آپ کے پاس وہی پروسیس ہے جس میں انڈیویجول جو ہے اس کے پاس نالج، لینگویج، سوشل سکلز اور نارمس، رولس، ریگولیشن ریگارڈنگ دا کلچر اینڈ گروپس وہ چاہیے صحیح۔ تو تب آپ سوشل کمیونٹی میں ایکسیپٹیبل، اگر آپ وہ چیزیں فالو نہیں کرتے تو آپ ایکسیپٹیبل نہیں ہو، اس میں سوشلائزیشن نہیں ہے۔ اگر یہاں پہ آپ ایک فیمیل ہے وہ جینس پہنتی ہے صحیح یا اسکرٹس پہنتی ہے، بازار میں جاتی ہے، تو اٹ از اے پاسبل فار پشتون کمیونٹی؟ نو اٹس ناٹ پاسبل۔ اگر آپ امریکہ میں کر لے کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن یہاں پہ پاسبل نہیں ہے۔ تو اس طرح سوشلی آپ نے کس طرح بیہیو کرنا، آپ نے کس طرح رہنا ہے، سوشلائزیشن آپ نے بات کس طرح کرنا ہے بڑوں کے ساتھ، آپ کو اس علاقے کے اس کلچر کے نارمس کا پتہ ہے نہیں ہے صحیح۔ دیٹس آل کیم ان سوشلائزیشن۔ سیٹسفیکشن وتھ فیملی ورک، آپ ایک جگہ پہ کام کرتے ہو اس میں آپ سیٹسفائی ہو کہ نہیں ہو؟ اس فیملی میں آپ کا کام جو کرتے ہو یا جو بھی کرتے ہو اس میں آپ سیٹسفائی ہو یا نہیں ہو، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ آپ اگر سیٹسفائی ہو تو اٹس مینس آپ کے لیے فائدہ ہے، اگر آپ سیٹسفائی نہیں ہو تو اٹس مینس پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کو اسٹریس ہوگا، آپ کو تو آپ کو پھر اس طرح فائدہ نہیں ہوگا صحیح۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ جاب میں خود کو سیٹسفائی رکھنا ہے۔ میرے خیال سے منی از ناٹ امپورٹنٹ، مینٹل سیٹسفیکشن از مور امپورٹنٹ ان منی صحیح۔ پیسہ آنے جانے کی چیز ہے، پیسے کے پیچھے مت بھاگو، ہمیشہ سیلف ریسپیکٹ کے پیچھے بھاگو۔ آپ کو اگر ایک بندہ سیلف ریسپیکٹ دیتا ہے، پیسے کم دیتے، خیر اٹس اوکے۔ اگر ایک بندہ آپ کو زیادہ پیسے دیتے، روز آپ کو ذلیل کرتا ہے، ایسے پیسے کا کیا کرنا ہے؟ اچار ڈالنا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ پیسے کے پیچھے مت بھاگنا، آپ لوگوں نے بھاگنا ہے تو اپنے کیا ہے؟ سیلف ریسپیکٹ کے پیچھے بھاگو، ہمیشہ سیلف ریسپیکٹ از مور امپورٹنٹ ان منی۔ اس طرح اگر آپ اسٹوڈنٹس میں ہم دیکھ لیں، کوئی اسٹوڈنٹ سے آپ کو گفٹ دیتا ہے، کوئی چیز دیتا ہے، پیچھے آپ کے بات کرتا ہے، بہت سارے اس طرح اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، آپ کے سامنے بہت اچھا مت ہے، پیچھے آپ کے بات کرتے ہیں، تو یہ چیزیں کیا ہوتے ہیں؟ پتہ چل جاتا ہے ماں باپ کو بھی، ٹیچرس کو بھی، سب کو۔ یہ چیزیں مت کرو لائف میں اگر آپ نے کرنا ہے ہمیشہ کیا کرنا ہے؟ ریسپیکٹ، گیو اینڈ ٹیک ریسپیکٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے ٹیچرس کو ریسپیکٹ دی تو آپ کے ٹیچرس کو کل ریسپیکٹ، ٹیچر بن جائے گا آپ کو ریسپیکٹ ملے گا، آپ نے نہیں تو آپ کو نہیں ملے گا صحیح۔ سو اٹس موسٹ امپورٹنٹ کہ کبھی بھی آپ لوگوں نے جاب کرنی تو اپنے ویسی جگہ پہ کہ جس سے آپ سیٹسفائی ہو۔ اگر میں ایک اسٹوڈنٹ سے سیٹسفائی ہوں، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے اس سے، اگر 10 دفعہ لوگ آتے ہیں مجھے کہتے کہ یہ اسٹوڈنٹ اچھا نہیں ہے، میں اس پہ یقین نہیں کروں گا کیونکہ آئی ایم سیٹسفائیڈ فرام دیٹ اسٹوڈنٹ۔ اگر میں سیٹسفائی ہوں، 10 دفعہ لوگ کہیں مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اس لیے سنی باتوں پہ آپ لوگوں نے عمل نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ سیٹسفائی ہو تو ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ فیملی کے ساتھ یا کسی جگہ پہ کام کرتے ہو تو خود کو سیٹسفائی جگہ پہ کام کرو جہاں سے آپ سیٹسفائی ہو۔ اگر آپ کی عزت محسوس نہیں ہے، آپ کا ریسپیکٹ نہیں ہے، آپ کو ویلیو نہیں دیتے، آپ کو ہر روز ڈیگریڈ کرتے ہیں، اٹس بیٹر کہ آپ ادھر جاب مت کرو، کسی دوسری جگہ شفٹ ہو جاؤ۔ دیٹس آل۔ کوپنگ اینڈ اسٹریس صحیح۔ اب کوپنگ اینڈ اسٹریس آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ اپنے اسٹریس کے ساتھ کس طرح کوپ کر سکتے ہو صحیح۔
ڈفرینٹ موڈس ہوتے ہیں، موڈس کے ٹائپس پہ ہم دیکھتے ہیں. صحیح. اچھا، تو یہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر میں بھی آپ کے آ سکتے ہیں. صحیح. موڈس کی میجر ڈپریشن اس میں ہوتا ہے بائیپولر 1 بائیپولر 2 سیزنل افیکٹ ڈس آرڈر. صحیح ہے. تو یہ ہم پھر ایمیشن میں پڑھ لیں گے. صحیح. ٹائپس آف موڈ جو آپ کے پاس ہیں، لیکن 2-3 آپ کے پاس جو ہے یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کامنلی کہ موڈز آپ کے پاس کیا ہیں. ڈپریشن ہے، مینک ہے بائیپولر سے. اس طرح فٹیگ، کرائی، انجیس، لیک آف انٹرسٹ، ایٹنگ لیس، یہ اس طرح ملٹیپلس آپ کے پاس ہے. صحیح. لیکن جسٹ میں نے آپ لوگوں کو جسٹ 2-3 ایگزامپل دینا تھے. باقی ہمارے پاس کیا ہے، ایک مریض ہے آپ کے پاس. صحیح. اس کا موڈ کیا ہے، کھوم. صحیح. کھوم موڈس کا کیا مطلب ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ کہ بھی لونلیس رہتا ہے، اکیلے رہتا ہے، کس سے بات نہیں کر سکتا ہے. کھوم کہتے ہیں. صحیح. مینس ایک جگہ پہ رہتا ہے یا باہر اگر جاتا ہے تو اکیلے جاتا ہے، کس سے بات کرنے کا موڈ اس کو نہیں. روم میں بھی اکیلے ہوتا ہے، کالج میں بھی اکیلے بیٹھتا ہے، تو اٹس ناٹ اے گڈ موڈ. اچھا موڈ نہیں ہے. صحیح ہے. کام رہو لیکن اتنا بھی کام نہیں کہ آپ کو ڈپریشن ہو جائے. پھر آپ کے پاس سیکنڈ اینگر ہے. اینگر کا مطلب کیا ہے؟ اینگر کا مطلب یہ ہے کہ آپ غصے میں ہو. کیا ہو؟ غصے میں ہو. غصے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو ہر جگہ پہ ہر چیز پہ غصہ آ جاتا ہے. صحیح. چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ غصہ کرتے ہو. صحیح. اس کے بعد آپ کے پاس اریٹیبل موڈ ہے. اریٹیبل موڈ کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو فرسٹریشن آتی ہے، غصہ آتا ہے. صحیح. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اریٹیبل موڈس ہم کہتے ہیں. کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی کرنا سٹارٹ کرتے ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں اریٹیبل ہے. اسمال تھنگس کو آپ بڑے بناتے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اریٹیبل. تو آپ نے ہمیشہ اریٹیبل موڈ میں نہیں رہنا ہے. صحیح. سمجھ آ رہی ہے؟ پھر انزائٹی موڈ ہے. اس میں آپ کے پاس کیا ہوتا ہے، ان پلیزنٹ. آپ کو کسی چیز سے خوشی نہیں ملتی. انرلی آپ کو خوشی میں، انٹرنلی آپ خود کو ڈیٹ کرتے ہو، خود کو مار دیتے ہو. اس کو ہم انزیس موڈ کہتے ہیں. صحیح. کین ناٹ ریلیکس اینڈ کین ناٹ کنسنٹریٹ. آپ ریلیکس بھی نہیں تو کسی چیز پہ کنسنٹریٹ بھی نہیں کرتے. ہارڈ ٹو فیل اسلیپ. آپ کو نیند نہیں آتی، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، انزیس. صحیح. نیکسٹ آپ کے پاس کیا ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اچھا. وڈراول آپ کے پاس ہے. وڈراول آپ کے پاس کیا ہے کہ اس میں آپ کس چیز میں آپ کا موڈ نہیں بنتا، ہر چیز سے آپ خود کو سائڈ پہ کرتے ہو. صحیح. وڈراول میں کیا ہوتا ہے، اس میں آپ کا موڈ چینج ہوتا ہے اور آپ برین میں کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ ہر چیز میں آپ کو مطلب عجیب سا لگتا ہے. صحیح. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لائف چینج ہر ایک چیز سے آپ ہوتے میں نہیں کر سکتا، یہ چیز مجھ سے نہیں ہو سکتی. اس کو ہم کیا کہتے ہیں، وڈرا کہتے ہیں. کہ آپ کسی بھی چیز میں آپ انٹرسٹ نہیں لے سکتے، ہر ایک چیز آپ کو غلط نظر آنا سٹارٹ ہوتے ہیں. صحیح. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، وڈرا کہتے ہیں. اس کے بعد ہم ایپیتھک موڈ آپ کے پاس ہے. ایپیتھی آپ کے پاس وہی ہے کہ لیک آف موٹیویشن آپ کے پاس ہو، کوئی موٹیویٹ نہیں کرتا ہے. جسٹ ڈو ناٹ کیئر مچ اباؤٹ وٹ گوئنگ آن اراؤنڈ یو. آپ کے پیچھے کچھ بھی چل رہا ہے تو آپ فکر نہیں کرتے، جو چل رہا ہے اس کو چلنے دیتے ہو. یہ غلط چل رہا ہے پھر بھی آپ کو فرق نہیں پڑتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے پھر بھی آپ کو فرق نہیں پڑتا ہے. مینس آپ کو کسی بھی چیز سے خوشی غم نہیں ملتا ہے. تو اس کو ہم کہیں ایپیتھک موڈس. مینس سائلنٹ موڈ آپ کے پاس ہو، تو روبوٹ ٹائپ کے ہو آپ. صحیح. تو یہ بھی اچھا نہیں ہے آپ کے لیے موڈس، روبوٹ ٹائپ کے ہو کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن آپ کو فرق نہیں پڑتا ہے. تو اس مینس ایپیتھک موڈ. صحیح ہے. پھر آپ کے پاس کامن سٹریسر ہے. کامن سٹریسر، یہی سٹریس کا میرا جو مائنڈ میں ہے. صحیح. تو یہ تھوڑا سا چینج ہے باقی. صحیح. اب کامن سٹریسر آپ کے پاس، سٹریسر آپ کے پاس میں کہتا ہوں کہ چوائس ہے آپ کے پاس. یہ ایک چوائس ہے آپ کے پاس کہ آپ کس چیز پہ کتنا چاہتے ہیں. آپ ایک فیمیل ہو، آپ کہتے ہیں کہ مجھے ڈائیورس دو. آپ ڈائیورس دے رہے ہو تو اٹ مینس 10 دفعہ دو. آپ میں کوئی کمی ہے، آپ کو فیمیل نہیں ملتی ہے، ڈائیورس دو. ہاں اگر آپ ڈائیورس دے رہے ہو اور اس میں آپ کو سٹریس ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے دوسری شادی ہوگی نہیں ہوگی، بچوں کا خیال کون رہے گا، تو اس میں پھر آپ کو لازم بات ہے سٹریس ہوگا. میرج
آپ کو اچھی لڑکی نہیں مل رہی ہے، صحیح ہے۔ میرج میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ شادی کرتے ہو، اس کا ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے یا وہ بیمار ہو جاتی ہے، تو پھر کیا کرو گے آپ؟ صحیح۔ تو یہ مورٹیلٹی موربیڈی اسٹیجز ہوتے ہیں، یا آپ کے پاس اسٹریسفل ہوتا ہے تو آپ دونوں کی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی ہے، صحیح۔ یا میرج میں لائف سٹائل میں دونوں کی اچھائی نہیں ملتی ہے، یا وہ میڈیسن یوز کرتے ہیں ٹو مچ، ڈرگز یوز کرتے ہیں، صحیح۔ یا دونوں کی ڈیلنگ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتی ہے، تو یہ ڈفرینٹ میرج میں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میرج میں آپ لوگوں نے ہمیشہ خیال رکھنا ہے کہ شادی ایک دفعہ ہوتی ہے تو آپ نے ایسے بندے سے کرنی جس کے ساتھ آپ کے چیزیں میچ ہو رہی ہو اور ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکتے ہو، دیٹس ڈو وتھ دیٹ پرسن، صحیح۔ کبھی بھی ایسے بندے کے ساتھ شادی مت کرو جس میں انسانیت نہ ہو، سمپل یہ جس بندے میں انسانیت ہو اس کے ساتھ شادی کر لو، بات ختم۔ انسانیت کے لیے ملٹیپل اگزامپل ہے، وہ پھر کبھی بتاؤں گا کہ انسانیت کا مطلب کیا ہے، لیکن جسٹ جس بندے کے ساتھ انسانیت ہو، چاہے میل ہے فیمیل ہے، دونوں میں سے انسان کا بچہ ہو تو اس کے ساتھ شادی کرو، انسان کا بچہ نہ ہو تو مت کر لو ایسے لوگوں کے ساتھ، صحیح ہے۔ اچھا، کیونکہ ینگ ایج میں لوگ ایموشنل ہوتے ہیں، غلط جگہوں پہ شادی کرتے ہیں، پھر بعد میں مسئلے بہت ہوتے ہیں۔ سو دیٹس گڈ کہ یو شوڈ اوائڈ میرج ان ینگ ایج، ٹو مچ ینگ ایج، یا ماں باپ کی مرضی سے کر لو، اٹس بیٹر آپشن۔ اچھا، کامن سٹریس میں آپ کا جاب چلا جاتا ہے، میرج نہیں ہوتا ہے، ریلیشن شپ میں کیئر گیور میں آپ کسی سے اوور ایکسپیکٹ کرتے ہو، آپ کو ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہیں، آپ کو زخم ہو جاتا ہے، صحیح ہے، آپ کو لائم بلانگ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو یہ ملٹیپل ٹیسٹ آپ فیل ہو جاتے ہو، تو یہ کامن اسٹریسر آپ کے پاس ہے۔ کوپنگ بیہیویئر ڈیورنگ اسٹریس، آپ کو کوپنگ بیہیویئر کیا ہے، آپ کس طرح ایک اسٹریس کو آپ مینیج کرتے ہو، ٹھیک۔ آپ کو ایک اسٹریس ہوا، تو یہ آپ کے پاس کامن اسٹریس ہے کہ آپ کم ہو جاتے ہو، صحیح ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس شیئرنگ دا اسٹریس آف وتھ، آپ اسٹریس کس کے ساتھ شیئر کرتے ہو، موسٹ امپورٹنٹ ہے، صحیح۔ میں آپ ہمیشہ اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ اگر آپ نے دوستی کرنی ہے اپنے کزن میں، کسی ایسے بندے سے کر لو جو آپ سے 3-4 سال بڑا ہو، صحیح۔ یا ٹیچر میں ایسے ٹیچر سے کر لو جس میں آپ کو پتہ کہ یہ آپ کو صحیح مشورہ دیتا ہے، اس کے پاس نالج، اس کے پاس ایکسپیرینس ہے، تو ایسے بندے سے کر لو۔ کلاس فیلو کے ساتھ کبھی بھی آپ لوگوں نے اسٹریس کو شیئر نہیں کرنا ہے، وہ آپ کے سیم دوست ہیں، اس کو کیا فائدہ، اس کو کیا فائدہ، آپ کو کیسے مشورہ دے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، ہمیشہ اپنے ایسے بندے سے مشورہ لینا ہے جس نے کبھی غلط کام نہیں کیا ہو، اگر کیا بھی ہو تو دوبارہ نہیں کیا ہو، صحیح۔ تو اس بندے سے آپ مشورہ لے لو۔ اب اپنے کلاس فیلو سے مشورہ لو، آپ کو کیا مشورہ دے گا، وہی غلط مشورے دیں گے جو اس نے خود ریپیٹ کیا، اور آپ کو بھی وہ ریپیٹ کرنے پہ مجبور کر لیں گے، تو اٹس بیٹر یو کین ڈو وتھ بیٹر پرسن۔ دوسرا بندہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی الکوہل، پان، ٹوبیکو، ڈرگس، میڈیسن وغیرہ یوز نہیں کرنی ہے، اگر یوز کرتے تو ایسے بندے سے آپ لوگوں نے دور رہنا ہے، یاد رکھو۔ جو بندہ نشہ کرتا ہے اس سے دور رہنا ہے، صحیح، اسپیشلی میل یا فیمیل دونوں میں، کیونکہ آج کل فیمیل میں بھی یہ ریشو بہت زیادہ ہے کہ وہ بھی نشے وغیرہ کرتے ہیں، تو اٹس مینز آپ لوگوں نے اس سے اسٹے اوے کرنا ہے، دور رہنا ہے۔ الکوہل ہو، پان ہو، جو بھی ہو، نسوار ہو، ان سب سے آپ لوگوں کو دور رہنا ہے، صحیح۔ اٹس بیٹر کہ اس پہ خود پہ کنٹرول نہیں ہے کہ ایک چیز اس کو نقصان دے رہا ہے وہ کر رہا ہے، تو ایسے بندے سے کیوں شادی کرنی، صحیح۔ فیمیل کا ریشو بہت زیادہ ہے آج کل، اس میں بھی میل کا تو ہے پہلے سے، لیکن فیمیل کا بھی زیادہ ہو رہا ہے، تو ایسے فیمیل سے دور رہو جو ان چیزوں میں انوالو ہو، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کل آپ بھی سٹارٹ کر لو۔ پھر سیکشول ہے آپ کے پاس 10th نمبر، ہسٹری آف برتھ کنٹرول۔ برتھ کنٹرول کس چیز ہے، برتھ کنٹرول کے لیے ملٹیپل چیزیں یوز ہوتی ہیں، صحیح ہے۔ وہ اس میں آپ کے پاس پلز بھی ہوتے ہیں، صحیح، پل جانتے ہو، میڈیسن، صحیح، میڈیسن بھی ہم یوز کرتے ہیں، اس میں ہمارے پاس ایک شارٹس انجیکشن بھی ہم لگا سکتے ہیں، رنگ، ایک رنگ ہوتا ہے وہ بھی ہم لگا سکتے ہیں، پیچ بھی یوز ہوتا ہے، باقی ہمارے پاس میڈیسن ہوتے ہیں، یا باقی ہمارے پاس ملٹیپلز چیزیں ہیں، تو اس میں ہم یوز کرتے ہیں، ڈائفرام بھی ہم یوز کرتے ہیں، ویڈرا بھی ہم یوز کر سکتے ہیں، فرٹیلیٹی اویئرنیس بھی ہم اس میں کرتے ہیں، کنڈوم بھی ہم یوز کرتے ہیں، تو اس طرح میں نے آپ کو ملٹیپل چیزیں بتائی، ڈفرینٹ راڈز آپ کے پاس ہوتے ہیں، آئی او ڈی پروگرام آپ کے پاس ہوتے ہیں، تو وہ ہم ان چیزوں میں کر سکتے ہیں، یہ میں نے آپ کو جنرل بتایا، باقی آپ لوگ پڑھ لو گے، صحیح ہے۔ اچھا،
اس کے بعد آپ کے پاس ایج آف پیوبرٹی. ایج آف پیوبرٹی کب ہے؟ اس کو پیوبرٹی کب ہوئی؟ میل کو کب ہوتی ہے؟ فیمیل کو جب سیکشول سیکنڈری ارگن جو ہوتے ہیں وہ کام کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پیوبرٹی. صحیح ہے. کامنلی پیوبرٹی کا ایج کیا ہے؟ وہ ہر انسان کا ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور کلچرز کے علاقے کے حساب سے بھی یہ ہو سکتا ہے. صحیح. تو یہ آپ لوگوں کے پتہ ہونا چاہیے کہ انفارم پرووائڈنگ دا رول جو ماڈلنگ اس کا چینج ہو جاتا ہے کہ میل اور فیمیل ڈفرینشیٹ آ سکتے ہیں، ایڈولیسنٹ میں آ سکتے ہیں، سیکشول میچیورٹی اس میں آ سکتے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پیوبرٹی ہم کہہ سکتے ہیں. بٹوین 8 to 13 فیمیل میں آتا ہے، 9 to 14 میل میں آتے ہیں. اس ایج میں پیوبرٹی کب؟ 8 to 13 میل میں، نہیں فیمیل میں، 9 to 14 میل میں. یہ اس پیوبرٹی کا ایج ہے آج کل کے زمانے میں. صحیح ہے. 8 سال کے بعد کچھ لوگوں کو آ سکتے، کچھ کو 13 تک فیمیل کے لیے، میل کے لیے 9 سے 14. سو دیٹس خوراکوں کی وجہ سے، کلچرز کی وجہ سے لوگوں کی. پرانے زمانے میں یہ 15 سے پہلے نہیں ہوتا، 12-15 تھے. آج کل یہ اتنے وہ ہو گئے ایڈوانس. اچھا، اس کے بعد آپ کے پاس کیا ہے؟ آنسیٹ آف مینسز. فیمیل میں یہ مینسز آتے ہیں. مینسز آپ کے پاس ایک ماہواری بیماری ہے تو فیمیل میں آ سکتے ہیں. اس کا مینسٹرل سائیکل. مینسٹرل سائیکل کیا کب آتا ہے؟ نارملی مینسٹرل سائیکل آپ کے پاس کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس ایک سائیکل ہے، اور اس سائیکل میں کیا ہوتا ہے جو ہم مینسز کہتے ہیں، تو یہی اس میں آ سکتے ہیں. صحیح. مینسٹرل سائیکل آپ کے پاس ایک سیریس ہوتا ہے. صحیح. منتھ میں ایک دفعہ یہ آتا ہے. کیا آتا ہے؟ منتھ میں ایک دفعہ. تو یہ آپ کے پاس نارمل اس کا 28 ڈیز میں آتا ہے. کتنے؟ 28 ڈیز میں. اور 14 ڈیز میں یہ اووری جو ہے وہ ریلیز ہوتی ہے. تو یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، ایم سی کیوز میں آپ لوگوں کو آ سکتے ہیں. باقی اس کے آپ کے پاس فورس فیزز ہیں مینسٹرل سائیکل کے. مینسچوریشن آپ کے پاس ہے، فولیکل فیز ہے، اوولیشن ہے، اینڈ لیوٹیل فیز ہے. تو یہ 4 فیز اس کے ہیں. اگر آپ لوگوں نے ڈیٹیل سے پڑھنا ہے، آگے پڑھ لو گے پھر آپ. پھر اماؤنٹ مینز بلڈ کتنا آتا ہے اس میں، پین یا کوئی پرابلم ہے کہ نہیں. بہت پینفل ہوتا ہے اور اس میں کوئی مسئلہ آ سکتا ہے کہ نہیں. پین کے ساتھ اگر کوئی فلوئڈ یا زیادہ ڈیز کے لیے بلیڈنگ ہونا، تو یہ مسئلے آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے ہیں. فریکوینٹلی کتنے ٹائم بعد آ جاتے ہیں؟ فریکوینٹلی کا مطلب کیا ہے کہ کتنے ٹائم بعد آ سکتا ہے. اب مینوپاز آپ کے پاس کیا ہے؟ صحیح. یہ آپ کے پاس کیا ہے؟ کوئی کسی کو پتہ ہے کہ جب فیمیل 45 یا 50 ایج تک پہنچ جاتی ہے، اس کا مینسٹرل سائیکل کیا ہوتا ہے؟ سٹاپ ہو جاتا ہے، نہیں آتا ہے. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مینوپاز. کیوں؟ اس کے ہارمونل لیول کم ہو جاتا ہے. یہ ہارمون کی وجہ سے آتا ہے. 45-50 کے بعد پھر فیمیل کے مینسٹرل سائیکل نہیں آتے. تو یہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں. مینوپاز کا مطلب کیا ہے کہ جب ایج 45 سے 50 فیمیل کے مینسٹرل سائیکل نہیں آتے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مینوپاز کہہ سکتے ہیں. نمبر آف چائلڈ کتنے ہیں؟ ٹوٹل 10 ہے، 15 ہیں. زندہ کتنے ہیں؟ کتنے مر گئے ہیں؟ بائی برتھ مر گئے ہیں، بعد میں مر گئے. تو یہ ہم لکھتے ہیں اس میں. میرٹل ریلیشن شپ وتھ اسپاؤس. اس کے جس ہسبینڈ ہے اس کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ کتنا ہے؟ بیٹر ہے، بیٹر نہیں ہے. سیلف بریسٹ ایگزامینیشن موسٹ امپورٹنٹ ہے فیمیل کے لیے. صحیح ہے. اور میل کے لیے ٹیسٹیکولر ایگزامینیشن. یہ ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی بات لیتے تو اس بات کے ٹائم ہمیں یہ دونوں کرنی چاہیے. میل کے لیے ٹیسٹیکولر ایگزامینیشن، فیمیل کے لیے سیلف بریسٹ ایگزامینیشن. یہ کس طرح ہوتا ہے یہ پھر کبھی کلاس میں بتا دیں گے، لیکن یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کے بریسٹ میں کوئی ٹیومر یا کوئی ہارٹ چیز آپ کو فیل ہوتا ہے، ہارڈنیس کسی بھی جگہ، صحیح، تو اس ٹائم آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے بتانا ہے، کسی کنسلٹنٹ کے پاس جانا ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے فیمیل، تاکہ ٹائم پہ اس کی ٹریٹمنٹ ہو جائے. ٹائم پہ ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی تو بعد میں پھر مسئلے ہوتے ہیں، آپ کا باڈی کا شیپ خراب ہو سکتا ہے. صحیح. تو اس لیے آپ کو یہ بریسٹ ایگزامینیشن، اور میل کے لیے بھی ٹیسٹیکولر ایگزامینیشن موسٹ امپورٹنٹ ہے، کہ اس میں بھی کینسر وغیرہ کے خطرے چانس زیادہ ہوتا ہے. ٹیسٹیکل کو آپ نے دیکھنا ہے، ٹیسٹیکل کے ساتھ کوئی اوور گروتھ تو نہیں ہے، ٹیسٹیکل میں تو پین تو نہیں ہے، ہارٹ تو نہیں ہے. تو یہ چیزیں آپ نے اس میں بھی دیکھنی ہوتی ہے. پھر نرسنگ ڈائگنوز ہم اکارڈنگلی تو اس کو ہم بنا سکتے ہیں. لیکن جو آپ کے یہ بات یاد رکھو، ایف ایچ پی میں اگر آپ کسی سے ہسٹری لیتے تو یہ آپ کے پاس کیا ہے؟ سیکشول ریپروڈکٹیو پیٹرن. یہ آپ کے پاس کیا ہے؟ سینسیٹیو ہے. تو یہ آپ لوگوں نے بندے کو دیکھ کر، اس کے نالج کو دیکھ کر اس حساب سے پوچھنا چاہیے. میل یہ کوشچن فیمیل سے نہیں کر سکتے، بینگ اے پختون کمیونٹی. کلچر کو ہم دیکھیں گے. صحیح. اس طرح فیمیل میل سے نہیں کر سکتے، ہماری کمیونٹی کلچرز کو دیکھیں گے، اس حساب سے ہم ڈیل کر لیں گے. سو ہوپ یو انڈرسٹینڈ. آپ میں چیور لوگ ہو تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. صحیح. ان چیزوں میں اچھا، ویلیو اینڈ بلیف موسٹ امپورٹنٹ. آپ کے پاس ویلیو اینڈ بلیف کیا ہے؟ سے آپ کا کسی چیز پہ کتنا عقیدہ ہے، کسی چیز کو کتنا امپورٹنس آپ دے سکتے ہیں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ویلیو اینڈ بلیف دیتے ہیں. دا تھنگز از امپورٹنٹ ان یور لائف. آپ کسی چیز کو کتنا امپورٹنٹ دے سکتے ہو.
تو یہ آپ کا عقیدہ ہے صحیح. نماز کے لیے کتنا امپورٹنٹ دے سکتے ہو, صحت کے لیے کتنا امپورٹنٹ دے سکتے ہو صحیح. اسپریچولیٹی آپ کی اسپریچول وہ کس طرح ہے, عقیدہ کس طرح ہے صحیح. آپ کو اچھا اسپریچولیٹی آپ کے پاس کیا ہے, آپ کو جو آپ کا روح ہوتا ہے اس سے کس چیز کو سکون ملتا ہے صحیح. روح کو کس چیز پہ آپ عقیدہ ہے جس سے آپ کو اس کو سکون ملتا ہے. اور دوسرا کوئی ریلیجیس بلیف, کس عقیدے پہ آپ وہ بلیف یقین رکھتے ہو, این اسپریچول کنفلکٹ کوئی ہے کہ نہیں ہے. اگر ہندو یہاں پہ رہتے تو اس کو بھی کچھ مسئلے ہو سکتے ہیں, یا اگر مسلم انڈیا میں ہے تو اس کو کتنے مسئلے, اسپریچول کنفلکٹ بہت زیادہ ہے وہاں پہ. سیٹسفیکشن لائف سے سیٹسفائی ہو کہ نہیں. لائف سے سیٹسفائی بھی آپ کی تھنکنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے صحیح ہے. لیکن آج کل لائف سے بہت کم لوگ سیٹسفائی رہتے ہیں صحیح ہے. اسلامک پوائنٹ آف ویو پہ رہو گے تو لائف سے سیٹسفائی رہو گے. نماز پڑھو, تلاوت کرو, ہوپ فلی یو شوڈ بی سیٹسفائی فرام یور لائف, ادروائز اٹس ڈیفیکلٹ فار یو کہ آپ سیٹسفائی. کیونکہ آج کل مہنگائی کو دیکھو, خرچی پوری نہیں ہوتے, اسٹڈی کر لو پھر بھی آپ سیٹسفائی ہو گئے, پوزیشن لے لو, ادروائز سیٹسفائی ہونا مشکل ہوتا ہے صحیح. چلو نرسنگ ڈائگنوز بناتے ہیں. اینی کمنٹس, کوئی کمنٹس تو آپ اس میں لکھ سکتے ہو. تو یہ FHP ہم نے پڑھا, موسٹ امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے. میں نے اس لیے آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے بتایا ہیں چیزیں تاکہ آپ لوگوں کو پھر فل کرنے میں آسانی ہو صحیح ہے. کوئی کوشچنس ہو, کوئی ہو کمنٹس میں آپ لوگ کوشچن پوچھ سکتے ہیں, آپ لوگوں کو جواب مل جائے گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیوز, پارٹ 2 ہے. تو ہوپ فلی آگے بھی ہم اس طرح اسکلز وغیرہ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. آپ لوگ ڈیٹیل سے دیکھ لو, نالج لے کو. ایک بات یاد رکھنا, بینگ ہیومن بینگ اے نرسنگ اسٹوڈنٹ, میڈیکل اسٹوڈنٹ, ہم انسانوں سے کھیلتے ہیں, ہم جانور سے نہیں کھیلتے. تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے, مشین سے ہم نہیں کھیلتے ہیں. چیزوں کو صحیح طریقے سے پڑھو گے تو آپ لوگوں کے آگے کسی کے کام آؤ گے. چیزوں کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھو تو کسی کے کام نہیں آ سکتے.